नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, वाजिब व एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर आफियत से रखे, हमें और हमारी इबादत गाहों की हिफाजत फरमाए और दुश्मनान इस्लाम की इज़्ज़त से हमें महफूज रखें, आमीन। मोहतरम, हम लोग बिलखुसूस इस वक्त अपने चैनल बाग़ मोमिन में हैं और यहाँ पर हम लोग जो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से कुरान के मुतालिक बात कर रहे हैं। और ये अल्लाह का करम है कि हम लोग कुछ महीनों से, गुज़िश्ता कई महीनों से हम लोग जो है कि सिलसिलावार कुरान की अव्वल सूरे से जो है कि हम लोग जो ज़िक्र, जो बयान, जो गुफ्तगू, जो मफ़हूम पर गौर और फिक्र कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता आज हम लोग सूरह नहल पर पहुँच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमाए और इसे हमारे लिए आसानी फरमाए, आमीन। मेरे दोस्तों, सूरह नहल में भी तकरीबन हम लोगों ने लास्ट पार्ट में आयत नंबर 5 तक पर गौर और फिक्र किया। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आयत नंबर 5 से ही इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं उस पाक ज़ात के नाम से जो पूरी कायनात का मालिक है, रब है, जिसने हमें और आपको बनाया और जिसके पास हमें वापस लौट के जाना है और जो हमारा जो असल फ़ैसला, असल ठिकाना है वो हमें जो अता फरमाएगा। तो मेरे दोस्तों, वो ज़ात अल्लाह पाक की है, तो अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरे नहल आयत नंबर 5, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, उसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से नफ़ा हैं और बाज़ तुम्हारे खाने के काम आते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम कुरान में हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएँ और जो फरमाए हैं वो फरमाए ऐसा रहे हैं कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया वालों को बता दें, तमाम दुनिया वालों को बता दें। क्या बता दें? जो हक़ है। क्या बता दें? जो सच है। क्या बता दें? जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया। क्या बता दें? जो उनका फ़र्ज़ है, जो उनका हदफ है, जो उनको हुक्म हुआ है। और किन को बताना है? बताना उनको है जो हम जैसे नादान इंसान, बाज़ अल्लाह हमें हिदायत देता है और बाज़ वक्तों पर हमसे हिदायत छीन लेता है। बाज़ इसके वजह खुद हम हैं, खुद हमारे अमल हैं और हमारे करतूतें हैं और हमारे अक़ल और दिमाग और हमारी सोच है जो हमको जो है कि ऐसे गड्ढे में गिरा देता है कि जहाँ से बाज़ वक़्त उठना मुश्किल होता है। ऐसे गड्ढे में हम खुद को हम खसारे में डाल देते हैं, हम ऐसे गड्ढे में खुद को गिरा देते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। यह कुरान है, ये दीन इस्लाम है जो हाथ बढ़ा करके आपको और हमको थामता है और पुकारता है और आवाज़ लगाता है कि ऐ लोगों ये पकड़ लो, ऐ लोगों ये पकड़ लो, ये रस्सी को पकड़ लो और गड्ढे से निकल आओ, और गड्ढे से निकल आओ और गुमराही से निकल आओ और बर्बादी से निकल आओ और जो तुम खुद को खसारे में डाल दिए हो वहाँ से तुम निकल आओ। यह कुरान है जो रोशनी देता है, ये नमाज है जो हमको मजबूती देता है, ये अल्लाह का कलाम है जो हमको रास्ता बताता है और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो इतनी मेहरबानी अता फरमाता है। ठीक है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा और हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं कि आप कह दो हमारे बंदों को, आप कह दीजिए हमारे बंदों को क्या खुदा कौन है, रब कौन है, सच क्या है, हक क्या है। जैसा कि हम लोगों ने इसी सूरे की आयत नंबर 4 पर अल्लाह ने बताया कि ये इंसान जो एक नुत्फे से पैदा होता है और फिर जो है कि बड़ा होकर के झगड़ने लगता है। क्या है इसकी हकीकत? क्या है इसकी हकीकत? एक हकीर पानी। और जो आज ऐसी बहस करता है कि जिसके सामने हक बात बताई जा रही है, सच बात बताई जा रही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको हर तरह की दलील दी जा रही है, जिसको मिसालें दी जा रही हैं, जिसको जो है कि उन लोगों का वाक़यात बताया जा रहा है जिन लोगों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर अजाब डाल करके पूरी दुनिया के लिए जो है कि एक इबरत बना दिया। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा।
ان کو بتاؤ کہ یہ جو چوپائے ہے نا، جو چوپائے جو ہیں جو اپنے گھروں میں یہ پالتے ہیں، یہ کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ نے پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا؟ بے شک ہماری مدد کے لیے پیدا کیا. اور کیا ہماری مدد ہے؟ اللہ یہاں پہ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو جن چوپاؤں کو تم لیے پھرتے ہو اور جس کو تم اپنے آپ کو اتراتے بھی ہو، بعض لوگوں کے پاس بہت سارے چوپائے اگر ہیں گھر میں پالنے کے، ہے نا، شان دکھانے کے، تو تم اس کو دکھا کر کے اتراتے ہو. اور بعض چوپائے سے جو ہے کہ تم اس کے کھال سے ایسی چیزوں کو نکالتے ہو جو تمہارے ان دنوں کے لیے کام آتا ہے جن دنوں میں تم ٹھنڈے سے ٹھٹو رہے ہوتے ہو، تو ان کے کھال پہن کر کے ان کے کپڑا بنا لیتے ہو، کپڑا بنا کے ان کے کھال کو پہنتے ہو اور اس ٹھنڈک سے خود کو بچاتے ہو. اور بعض ایسے ہیں جن کو تو تم کھاتے بھی ہو، جو تمہارے غذا ہیں، جن سے تمہیں قوت حاصل ہوتی ہے. بعض ایسے ہیں جو تمہارے کام میں مددگار ہیں. تو ان چوپاؤں کو کس نے پیدا کیا؟ اور ان چوپاؤں کو جو کھلا رہا ہے وہ کہاں سے کھلا رہا ہے؟ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور الحمدللہ بے شک اگر ہم اس پر غور کریں، اگر ہم اس کو غور کریں، اگر ہم سوچیں، اگر ہم اپنے دماغ سے اس بات کو سوچیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا سسٹم بنایا، کیسے سسٹم بنایا. ہم انسان کو کہاں سے پیدا کیا، بے شک اس میں بھی اللہ کی حکمت. ہم انسان کو کیسے بڑا کر دیا، بے شک اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے نا. ہم انسان کو عقل دیا، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. ہم انسان کو ہاتھ پیر صلاحیت دیا، بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمت. ہم انسان کو جو ہے کہ سوچنے سمجھنے کی قوت دیا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحم. ہم انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں، اپنے پیغمبروں کو بھیجا. یہ ہماری تقدیر و قسمت ہے، اللہ کا شکر ہے. اور بے شک ہم انسانوں کے مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن بھیجا، اپنا کلام بھیجا، اور دیگر زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے اس کے لیے تمام طریقے کے سسٹم کو بنا دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج سمجھا رہا ہے. کیسے سمجھا رہا ہے؟ کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا چیزیں دی ہیں، کیوں نہیں تم دیکھتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اور ہم سمجھے اگر تو ہمیں لگے گا کہ واقعی میں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. یہ چوپائے ہیں، یہ پرندے ہیں، اور تمام دیگر چیزیں ہیں، ہوا، پانی، روشنی، برسات، ساری چیزیں جو ہے کہ انسان کی مدد کے لیے، انسان کی مدد کے لیے. اگر ہم غور کریں تو ایک کوئی چیز سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے اور پڑی رہتی ہے اور بدبو ہوتی رہتی ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اس بدبودار چیز مردہ کو اللہ کا نظام جو ہے کہ ایسا بنا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں آ کر کے اس میں لگ جاتی ہیں تو وہ سڑے کو کھا کر کے ختم کر دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے. ہر ایک چیز کا اللہ نے سسٹم بنایا، ہر ایک چیز کا. اب اگر ہم اس سسٹم کے خلاف جاتے ہیں تو اس کا بھی نتیجہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر چوپائے نہ بنائے ہوتے، سوچیے اگر، تو ہم جاڑے میں جو آج لیدر کے طرح کی چیزیں پہنتے ہیں، جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں، ان ملک میں جہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر تو بہتیات سے جو ہے کہ لیدر کی چیزیں پہنی جاتی ہیں. اور جن ملکوں میں ایسی ٹھنڈ نہیں ہے وہاں بھی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے لیدر کی چیزیں پہننے کا، ہے نا، شوق میں، گمان میں وغیرہ. یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہیں؟ اس وقت، اس دور میں، جس دور میں جو ہے کہ بسیں اور ٹرینیں وغیرہ نہیں تھیں، لوگ یہاں سے وہاں دور دور کا سفر کرتے تھے اور ہاتھ میں جو ہے کہ طرح طرح کے سامان وغیرہ ہوتے تھے. تو اس سامان کو ڈھونے کے لیے کون ہوتا تھا؟ بے شک اللہ نے ایسے جانوروں کو پیدا کیا. اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بعض جگہوں پر ایسی ہیں جہاں پر فصل نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہاں پر انسان کھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ نے کچھ کو حلال کر دیا، لو تم اس کو کھاؤ. تو یہ تمام چیزوں پر اگر ہم غور کریں تو ہر ایک جگہ پر اللہ کی نعمت نظر آتی ہے. اب ان چوپاؤں کو کھلانے کے لیے بھی اللہ نے اس کا غذا کیسا بنا دیا؟ اپنی ہی قدرت میں سے بنا دیا. اگر فرض کیجئے ان چوپاؤں کو کھلانے کے لیے اگر ہماری ہی غذا کھلانی ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایسا بھی تو ممکن تھا. اللہ کہہ دیتا کہ جو تم روٹیاں کھاتی ہو وہ روٹیاں جو ہے کہ ان کا بھی غذا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھا سکتے. لیکن اللہ نے ان چوپاؤں کے لیے بھی ایسا غذا مہیا کرایا ہے کہ جس سے کہ ہم کو پریشانی زیادہ نہ ہو، اپنی قدرت میں سے بنا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اسی نے چوپائے کو پیدا کیے. کس نے؟ بے شک اللہ نے. جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، یعنی کہ جاڑے کے دنوں میں جاڑے کے ٹھنڈ کو دور کرنے کے لیے وہ لباس بناتے ہو جو گرم ہوتا ہے اور جو تمہیں ٹھنڈی میں مفید اور تم کو پہننے میں کام آتا ہے اور ٹھنڈ سے دور بچاتا ہے. اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، یعنی کہ ان جانوروں سے اور بھی بہت سارے نفع ہیں. اور کچھ کو تو تم کھاتے بھی ہو، کچھ کو تو تمہارے لیے اللہ نے حلال بھی کر دیا ہے نا. بے شک آگے، اور ان میں تمہارے رونق بھی ہیں جب
چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم تو بڑا اتراتے ہو نا کہ تمہارے پاس مویشیاں اگر زیادہ ہیں اور جب تم ان کو لے کے جاتے ہو چرانے کے لیے تو تم کو تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس 100 بکریاں ہیں, میرے پاس 100 اونٹیں ہیں, یا اتنے مویشیاں یا اتنے جانور, تو مجھے تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. تم کو بڑا زینت لگتا ہے, رونق لگتا ہے. تب تو تم بڑا اتراتے ہو. جب چرانے کے لیے صبح لے جاتے ہو, جب شام میں چرا کر کے واپس لاتے ہو, تب تو تم دکھاتے ہو کہ ہاں میرے پاس اتنی بکریاں ہیں, اتنے اونٹیں ہیں, اتنے بیلے ہیں, ہے نا. اوکے, اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان. بے شک الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا بوجھ, یعنی کہ جب تم تجارت کرتے ہو, ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو, یا ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہو, اور تمہارے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے, بوجھ لیے رہتے ہو, تو وہ بوجھ کو کم کرنے کے لیے اللہ ہی کی بنائی ہوئی وہ نعمت, وہ رحمت جو اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا, تمہارے لیے وہ آسان کر دیا ہے, تم اس بوجھ کو اپنا اس پر رکھ کر کے اپنا کام آسان کر لیتے ہو. اور اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ بے شک کیا حال ہوتا. ہم تو وہاں اگر اپنا مال کو کندھے پہ رکھ کر کے ڈھونا ہوتا, ادھر جانا ہوتا, تو بے شک ہمارا تو حالات خراب ہو جاتی, ہماری تو جان پہ بناتی. تو یہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے نا. وہ کہتا ہے وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے. بے شک میرا اللہ نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا. آگے, گھوڑوں کو, خچروں کو, گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو, اور وہ بعض زینت بھی ہیں, اور وہ بعض زینت بھی ہیں, اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چوپاؤں کا نام لیا, کچھ جانوروں کا نام لیا ہے نا. نام بھی اس لیے لیا کہ تم ایٹ لیسٹ سمجھ سکو, تمہارے سمجھنے میں آسانی ہو. یہ کفار قریش جو کہ حسد میں اندھے ہو رہے تھے, ہے نا, اور جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے, اور جو کہ حق پر بات ماننے کو بالکل اپنے کہہ لیجیے کہ حسد میں, گمراہی میں, ہے نا, بد علمی میں, بد عقلی میں, بد عملی میں وہ ایسا تھے کہ وہ ایک دم تیاری نہیں تھے ماننے کو. تو اللہ نے ان چیزوں سے ایگزامپل دیا, ان آسان چیزوں سے ایگزامپل دیا کہ ایٹ لیسٹ تمہارا جو ہے کہ ذہن کو سمجھ میں آوے اور سمجھنے میں تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو. تو اللہ نے ان چیزوں کو رکھا, نام لیا جو اس وقت ارد گرد تھے اور جو واقعی میں ان کے مددگار تھے. جیسے کہ اللہ نے کہا گھوڑوں کو, کھچروں کو, گدھوں کو اس نے پیدا کیا. اب یہ اللہ نے ان کا نام اس لیے کیا تاکہ ان کو سمجھ میں آوے آسانی سے, کیونکہ ان کے وہ پاس اس وقت یہ چیزیں تھیں. جو بڑا مالدار تھا وہ گھوڑا رکھتا تھا, بعض کھچر رکھتے تھے, بعض گدھے رکھتے تھے, اور سب کے کام میں آتا تھا, سفر میں, جنگ میں, تجارت میں, ہر طرح سے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اسی لیے اس کا نام لیا, ہے نا, کہ پیدا کیا اللہ نے انہیں اللہ ہی نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری کر لو. کہ اللہ نے تمہارے آسانی کے لیے کیا, تمہاری مدد کے لیے کیا. اور اللہ کہتا ہے اور وہ بعض زینت بھی ہیں, یعنی کہ تم ان کو دکھاوا بھی کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے لوگ ایک وقت تھا کہ لوگ ہاتھی پالتے تھے, گھر کے دروازے پہ رکھتے اور دکھاتے تھے, اپنی شان دکھاتے تھے. 4 گھوڑا رکھ لیے گھر کے دروازے کے باہر, ایک زینت کہ بھائی گھوڑوں کا مالک ہے نا. آج کے زمانے میں جیسے کیسی زینت ہے, کار ہمارے گھر کے سامنے کھڑی ہے, بڑی لگژریس کار ہے, جتنی لگژریس اتنی زینت. تو ان زمانے میں جب کار موٹر گاڑی نہیں تھی تو یہ جو چیزیں تھی یہ اس سے وہ زینت دکھاتے تھے. اچھا, اب یہیں پر ترنت اللہ کہتا ہے اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے. یعنی کہ آج اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اس دور میں کفار قریش کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کا نام لیا جو ان کے نزدیک آسان تھا, جو ان کے قریب تھا, جو ان کے گھروں میں تھا, جن کو وہ بات آسانی سے سمجھ سکتے تھے. اب اللہ کہتا ہے کہ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی کہ اللہ جانتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ان کی بجائے کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی
کچھ اور بھی چیزیں ہوئی. یعنی کہ آج اگر ہم اپنے آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو اللہ نے بے شک یہاں پر آج کے دور کو لے کر کے کہا, اور بے شک اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے وقت میں جو چیزیں جن سے ہم کو مدد ملتی ہے, جن سے ہمارے سواری کے کام آتا ہے, جن سے ہمارے بوجھ ڈھونے کے کام آتا ہے, ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے. اور اللہ نے یہاں پر ایک جملہ میں وہ بات کو بھی ڈکلیئر کر دیا کہ اور بھی ایسے بہت سی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے, وہ اللہ ہی پیدا کیا اور پیدا کرتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت بھی اللہ نے ان کے سامنے جو گھوڑے, کھچر, گدھے کا نام لیا, تو اللہ نے ان کو اسی لیے لیا کہ ان کے سمجھنے میں آسانی ہو. اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں, یعنی کہ خلقت میں اور بھی ایسے بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے جانور ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں جانتے. ان کے نزدیک یہ چیزیں تھیں تو اللہ نے ان کو ایگزامپل کے لیے ان کو اسی چیز کا نام دیا. لیکن اللہ نے بات میں کہہ دیا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں. اس زمانے میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں, اور آج آنے والے میں بھی بہت ساری چیزیں جسے اللہ جانتا ہے, اور کل قیامت تک جو بھی چیزیں آنے والی ہیں اللہ بے شک جانتا ہے, بے شک اللہ جانتا ہے. بات تو یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی بتا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں کیسے کیسے سواریاں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ بعض تو تمہارے جو ہے کہ زینت کے کام میں آتی ہیں جس کو تم دکھاوا کرتے ہو, اور بے شک اور تمہارے مدد کے تو کام آ ہی رہی ہے. اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بالکل ایک دم کلیئر کٹ میں کہہ دیا ہے کہ اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. علم نہیں ہے. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں, یعنی دیکھیے میں نے ہمیشہ سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ روشن کتاب جو قرآن پاک مکمل ایسی کتاب ہے کہ جو ہے کہ اس وقت جس وقت نازل ہوئی, صرف اس وقت کے لیے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے, یعنی کہ جب سے یہ کائنات بنی تب سے لے کر کے اس وقت جس وقت نازل ہوئی اس وقت, اور اس وقت سے لے کر کے قیامت تک سب وقت کے لیے یہ اللہ کی کتاب بالکل فٹ ہے, پرفیکٹ ہے, اور اللہ نے ساری چیز کو اس میں ڈھال دی, ساری چیز کو اس میں ڈھال دیا. یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس کا تمہیں علم نہیں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہونے والی ہیں, آنے والی ہیں جس کا تمہیں علم نہیں. یعنی کہ اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں. اور یہ ہے وہ باتیں کہ اگر ہم نے اس پہ غور کیا, سمجھا ذرا ٹھہرا, اپنے دماغ کو ذرا نیوٹرل کیا, دماغ سے حسد, بدگمانی, نفرت, چڑ, غصہ, ہے نا, بد عملی, بد کرداری, ان تمام چیزوں کو اگر درکنار کر دیا, ہے نا, شیطان اگر بھٹکا رہا ہے تو شیطان کو ہم نے درکنار کر دیا, اور ان چیزوں پر جو ہمارے ارد گرد ہے اگر ہم انہی چیزوں پر پرٹیکولرلی اگر غور کریں, فکر کریں, سوچیں, ہے نا, تو ہم کو یقیناً اللہ کے ذات پر یقین ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ہے اور وہ واحد ہے. یقین ہو جائے گا. تو اب اس کے لیے ہم کو ویسا سوچنا پڑے گا, اس کے لیے ہم کو اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل کرنا پڑے گا. جب کریں گے تو بے شک دکھے گا, بے شک دکھے گا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. جناب آپ بھی بولیے میرے ساتھ الحمدللہ, سبحان اللہ. اور بے شک اللہ کیا کہتا ہے اپنے کلام میں, اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا فرما رہا ہے, اللہ کے رسول کفار قریش کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے ذات کے بارے میں. کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے. یعنی کہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ سیدھی راہ وہی ہے جو راہ اللہ کی طرف جاتی ہے. بات قرآن کی بات ہے, بات اسلام کی بات ہے, فرمان اللہ کا ہے, کلام اللہ کا ہے. بات کو ہم نے سمجھنا ہے, بات کو ہم نے غور کرنا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ, کیا کہہ رہا ہے اللہ کا کلام, کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول. اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے, یعنی کہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ راہ جو سیدھی ہے وہ بے شک اللہ کی راہ ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ سیدھی ہے. یو سیدھا ٹریک, اللہ کا سیدھا ٹریک, اس کو تم پکڑ لو, تم کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ راہ تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گا, یہ راہ تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گا. اور جو راہ سیدھی ہے وہی راہ اللہ کی طرف ہے, وہی راہ حق کی طرف ہے. آگے اللہ کہتے ہیں اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بعض ٹیڑھی راہیں ہیں,
اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو بے شک اور بے شک اور بے شک اللہ قادر ہے, اللہ قدرت رکھتا ہے کہ سب کے سب انسانوں کو, جنوں کو جو ہے کہ وہ سیدھی راہ چلا دیتا ہے, یعنی کہ دین اسلام پر لے آتا, ڈھال دیتا. اللہ اس پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, بے شک رکھتا ہے, اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا. سوال تو پیدا ہوتا ہے, ہر کوئی سوال کرے گا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو سب کو دین حق پر لے آتا, پھر کوئی گمراہ نہ ہوتا, کوئی گڈھے میں نہ ہوتا, کوئی اور طرح کی کوئی باتیں نہ ہوتی. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں جناب؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آپ کے اوپر مجبور آپ کو نہیں کرنا چاہتا. ایک بات, اور کیوں مجبور نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسی عقل دی ہے کہ ایسی عقل پورے کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں دی. یہاں تک کہ جب فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے نا. بعد میں پھر اللہ نے ایکسپلین کیا کہ یہ وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے انسان کو ایسی عقل دیا. اب بات یہ ہوتی کہ بھائی عقل تو دیا, یعنی کہ پہلا جواب یہ ہوا کہ اللہ کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا. اللہ دے دیا, سب کچھ دے دیا. اب سمجھ لو, اب جیسے آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو ہے کہ تمہیں یہ چیزیں دے دی ہے نا, تمہارے پاس گھر ہے, پانی ہے, کپڑا ہے, کھانا ہے, کچن ہے, اور کچن میں دیگر مسالے ہیں, تمام چیزیں تمہارے پاس مہیا ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تمہارا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے مینج کرو, ہے نا. اب جیسے بڑا باس اپنے امپلائی کو پوسٹ دے دیتا ہے, اب اس کے اوپر ذمہ داری لگا دیتا ہے, اب تمہارا کام ہے تم اس کو مینج کرو. ٹھیک ہے نا. گھر کے بڑے بچے ہیں, اللہ نے بچوں کو دے دیا, اب تمہارا کام ہے کہ ان کو اچھی پرورش دو. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا, عقل دیا, اچھی سوچ سمجھ دیا, اور اللہ نے علم دیا. آپ بھٹک رہے تھے, آپ کو بھٹکنے سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, رسول کو بھیجا, پھر اپنی کتاب بھی دیا, ساری چیزیں سمجھا دیا کہ دیکھو یہ بھٹکنا مت. اب آپ کے اوپر چھوڑ دیا, اب آپ کے سوچ پہ چھوڑ دیا, آپ کی سمجھ پہ چھوڑ دیا, آپ کے عقل پہ چھوڑ دیا کہ آپ کون سا راستہ چنتے ہو, جنت کا راستہ چنتے ہو یا جہنم کا راستہ چنتے ہو. آپ کی بیوی کون سا راستہ چنتی ہے, گھر میں خوشحالی کا راستہ چنتی ہے کہ بدحالی کا راستہ چنتی ہے. آپ کا بچہ کون سا راستہ چنتا ہے, اچھے عمل اور اچھی پرورش کا راستہ چنتا ہے یا پھر بد عمل کا راستہ چنتا ہے. آپ کا امپلائی کون سا مطلب کہ کمپنی کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے, اگر امپلائی نقصان پہنچائے گا تو ماسٹر کیا کرے گا, نکال باہر کرے گا. بیوی بدحالی کرے گی گھر میں تو کیا ہوگا, گھر کا چین سکون ختم ہو جائے گا. بچے نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا, بچے بدعملی ہو جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا اگزامپل ہے. اللہ نے یہاں پہ یہی بات کہی کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے, اور دیکھو یہ راستہ ہے اور یہ راستہ غلط ہے, اور اس راستے پہ تم چلو گے تو تمہارے لیے یہ چیزیں انعام ہیں, اور اس راستے سے بھٹکو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب میں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کرتا, جو راستہ تم کو چننا ہے چن لو. یہ راستہ سے چلو گے تو جنت پہنچو گے, یہ راستہ سے چلو گے تو جہنم پہنچو گے. جنت میں تم کو یہ عیش و آرام ہے, اور جہنم میں تم کو یہ عذاب ہے. سب کچھ تو بتا دیا, اب زبردستی نہیں کرتا. بول دے کہ جب تم آؤ گے لوٹ کے میرے پاس, ہم تم کو سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے, یعنی کہ سیدھی راہ جو ہے وہ بے شک اللہ کی ہے, بے شک وہ حق کی راہ ہے. اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں اور بہت سی راہیں ٹیڑھی ہیں, تم چلو.
اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا. بے شک اگر اللہ چاہتا تو سب کو راہ راست پہ لگا دیتا, لیکن اللہ جو ہے کہ ایسا جبرن یا زبردستی فورسلی نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا, اچھی سوچ سمجھ دے دیا. اب آپ نے خود سمجھنا, تب تو آپ کو جنت ملیں گی, تب تو آپ کا وہ دنیا جو ہمیشہ کے لیے. یہ دنیا تو چند لمحے کی, یہ دنیا چند لمحے کی, چند وقت کی ہے, چند منٹ کی ہے. اور کیا جائے تو ایسا ہے کہ ہم اپنے کہہ لیں کہ فیوچر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کہ مال اکٹھا کرنا ہے, دولت بنانی ہے, اور یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہو گیا, اچانک کسی بھی مومنٹ, کسی بھی پل کچھ ایسا معاملات ہو گیا کہ آپ ختم ہو گئے, یا دولت ختم ہو گیا, یا آپ ختم ہو گئے. پھر کیا ہوا, سارا جو بھی کچھ ہمارا بچایا ہوا تھا, پلاننگ تھی, فیل ہو گئی. سب فیل ہو گئی نا, کچھ تو بھی نہ رہی. لیکن وہ دنیا جس کے بارے میں کنفرم ہے, گارنٹیڈ ہے, تو وہ ملنی ہے اور ہمیشہ کی رہنی ہے, جس کا اینڈ نہیں, جو ایشورڈ ہے کہ وہ پھر وہاں جا کر کے پھر وہاں پر ختم ہو جانا اور پھر ڈیڈ ہو جانا, ایسا نہیں. بس یہ دنیا جب تک ہے, یہ امتحان کی دنیا ہے. اب تمہیں سمجھنا ہے اپنی عقل سے, اپنے علم سے, اپنے سوچ سے کہ تم کو کون سی راہ چننا ہے, سیدھی راہ یا ٹیڑھی راہ. تم کو کس طرف جانا ہے, حق کی طرف جانا ہے, جنت جانا ہے, جہنم جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تو اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ چاہتا تو کسی کو آنکھ نہ دیتا. جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اللہ چاہتا قادر ہے, کسی کو آنکھیں نہ دیتا تو کیا ہوتا. یہ تو وہی بات ہے نا کہ ہم بے وجہ کی بحث کریں. اللہ چاہتا تو بھائی کسی کو دماغ نہ دیتا, اللہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا. تو قدرت میں اللہ نے سب کچھ بنا دیا, لیکن انسان جس کو اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی, انسان جس کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے تمام اسباب دے رکھا, انسان جس کے لیے اللہ نے ہر چیز اس کو دے رکھا ہے, اور اس کے بعد اس کو صحیح راستے پہ چلانے کے تمام طریقے کو بھی دے رکھا, علم بھی دے رکھا. اب آپ نے سوچنا ہے کون سا آپ کو کہاں جانا ہے, کون سا راستہ اختیار کرنا ہے آگے. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے تم پیتے بھی ہو, اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہی تمہارے فائدے کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے اس آیت میں, اور اللہ اس سورے میں, جو سورے کی ابتدا سے اللہ بتا رہے ہیں, وہی تو بتا رہے ہیں کہ اے انسان, نطفے سے پیدا ہوئے انسان, تم آج جھگڑ رہے ہو میرے رسول سے, تم آج بحث کر رہے ہو میرے نبی سے کہ کب قیامت آئے گی, کب اللہ کا عذاب آئے گا, لا کے دکھاؤ. یہی باتیں ہوئی تھی نا, ہم لوگ شروع میں یہی چیز پڑھے نا. تو سنو, اپنے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, سنو اللہ کا حکم آ گیا. کس چیز کا حکم, جس چیز کی تم بحث کر رہے ہو آ گیا, یعنی کہ قیامت. اور بھی دیگر باتیں ہم نے اپنے پچھلے پارٹ میں آپ سے اس پر ہم لوگوں نے یہ کیا ہے, کیا کہ بات کی ہے, ذکر کیا ہے, غور کریں گے. نہ ہوگا تو پچھلا والا پارٹ پر آپ ایک بار سنیں گے پھر سے. تو بہرحال, اور تم آج ایسی, اللہ کہتا ہے تم آج ایسی بحث کر رہے ہو, تم تو ایک نطفے سے پیدا ہوئے تھے. کیا چیز ہے وہ, اور آج ایسے بحث کر, ایسے میں رسول سے بحث کر رہے. تم جو جانوروں کو چرا رہے ہو, جو وہ جانور بھی اللہ نے پیدا کیا. جس جانور کے کھال سے تم ٹھنڈ میں بچنے کے لیے کپڑے اپنے لباس بنا کے پہن رہے ہو, وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا. جس سے تم اپنی زینت دکھاتے ہو, وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا. اب اللہ کہتا ہے کہ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا. وہی تو تمہارے آسمان سے پانی تم برسا سکتے تھے. بولو اے انسان, بولو اے لوگوں, بولو. اگر آج کسی شہر میں, کسی ملک میں سوکھا پڑ جائے, بارش ہی نہ ہو, تو حالات خراب ہو جاتی ہیں, بد سے بدتر ہو جاتی ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی, اللہ کی نعمت ہے. اللہ کہتا ہے کہ آسمان سے پانی ہم برساتے ہیں. اب بے شک وہ برساتا ہے,
اب آپ کہو کہ نہیں جی ہوائی جہاز سے پانی گرا دیتے ہیں اور یہ تو بھائی صاحب کہاں سے گرا؟ تو پانی پوری قدرت میں اگر پانی نہ ہوتا تب کیا کرتے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے نا، اللہ ہی کی دین سے تم مدد لے رہے ہو نا بھائی، تو اللہ کی دیے ہوئے سے جو تم مدد لے رہے ہو تو مانو کہ ہاں وہ بھی تو اللہ ہی کی دین، اللہ ہی نے یہ چیز کو ایجاد کیا، بنایا۔ تو اب یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جو کہ آسمان سے پانی برساتا ہے، بے شک کہاں سے بھاپ بنتا ہے اور کہاں آسمان بادل میں وہ جمتا ہے اور کہاں اللہ چاہتا ہے وہاں برسا دیتا ہے۔ اللہ جہاں 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 چاہتا ہے وہیں بارش ہوتی ہے۔ وہ بادل جو پانی سے بھرا ہوا ہے وہ بادل کو لے کے اللہ کے حکم سے وہ بادل جاتا ہے اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں بارش ہو جاتی ہے۔ اور اس بارش کے پانی کو تم اکٹھا بھی کرتے ہو، پیتے بھی ہو، بہت سارے کام کرتے ہو۔ اچھا اور تو اور یہ بھی دیکھو کہ اسی پانی سے جو درخت، جو جھاڑ، جو پھوس، جو گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے اسی چیز سے ہوتا ہے نا۔ اور اسی چیز کو تمہارے جو جانور ہیں، جو چوپائے ہیں، جس کو تم اپنی زینت مانتے ہو، جس کو تم اپنا جو ہے کہ جس سے مدد لیتے ہو، وہ اسی چیز کو کھاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت کو دیکھیے، یہی تو غور کرنا ہے کہ اللہ نے کس طریقے سے انسان کی مدد کی۔ اللہ نے انسان کی مدد کے لیے چوپائے کو بھیجا۔ اب چوپائے کو کھانے کے لیے اپنی ہی قدرت سے اس کا کھانا، اس کا غذا بھیجا، اور صرف چوپائے کو ہی نہیں بلکہ انسان کو بھی۔ تو اس طریقے سے بہت فائدے اللہ نے ہمارے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے بہت سارے اسباب بنا رکھے ہیں، بہت سارے فائدے کی چیز بنائے، بہت ساری نعمتیں ہیں جس کا ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ہر پل شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہوا میں ذرا زہر پھیل جائے، آج اگر ہوا میں آکسیجن لیول کم ہو جائے، آج اگر کوئی بھی طریقے کی ایسی سچویشن آ جائے جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو، تو کیا پھر دیکھیے کیسی حالات ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بعض وقت میں کبھی کبھی یہ چیز دکھا دیتا ہے، وہ اس لیے دکھا دیتا ہے، وہ نشانی کے طور پہ دکھاتا ہے۔ دیکھو تم اپنے آپ کو زیادہ جو اکڑ رہے ہو نا، ہم چاہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ایک پل تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے، اب وہی جس نے سمجھدار ہے، جس نے سمجھنا ہے سمجھ لیا، جس نے نہیں سمجھا نہیں سمجھا، کبھی نہیں سمجھے گا، زندگی بھی نہیں سمجھے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا، اور جب اس وقت سمجھ میں آئے گا تو کیا کرنا بھیا، اس ٹائم تو کوئی کام نہیں آنا، کچھ بھی نہیں ہونا، کتنا بھی توبہ کرتے رہو، کتنا بھی بلاتے رہو، کچھ بھی نہیں۔ موت کا فرشتہ سامنے آ گیا تو بس پھر کہانی ختم، تو بہرحال اللہ کہتا ہے وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے بھی ہو۔ بے شک حق ہے، سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ آگے اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ الحمدللہ، بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور فکر کرتے ہیں۔ بے شک یہی تو بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو غور اور فکر کرتے، جو غور اور فکر کرتے، جو غور اور فکر کرتے۔ آپ غور اور فکر نہ کرو، آپ غور اور فکر نہ کرو تو آپ سمجھ لو کہ کیا ہو ہے۔ بیوی کو 4 بات سمجھاؤ نہ سمجھے تو سمجھ لو کیا ہے، بچے کو 4 بات سمجھاؤ نہ سمجھے تو سمجھ لو کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو 4 بات سمجھائے نہ سمجھے تو سمجھ لو کیا ہے، مثال کے طور پر۔ تو یعنی کہ بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر تم غور کرو گے، سوچو گے، فکر کرو گے، تب بات تم کو سمجھ میں آئے گی۔ غور نہ کرو تو کیا ہوگا؟ بس جیے جا رہے جیسے اس ٹائم کفار قریش کہتے ہیں بھیا کیا ہونا ہے، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہے نا۔ اللہ کہتا ہے نا، ختم نہیں، یہ تو وہ ایک پل تھا جس پل کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا، اب وہ پل ختم ہو گیا، اب دوسرا شروع ہو گیا ہے، اور یہ ہے آخری تمہارا منزل، ٹھکانہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتا ہے اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ یعنی کہ جو پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برسایا، جو پانی اللہ نے عطا فرمایا، جو پانی کے نعمت سے تمہیں نواز دیا، اس نعمت سے تم کیا کرتے ہو؟ اپنے جانوروں کا جو چارہ ہے، وہ چارہ بھی جو ہے کہ اللہ تیار کر رہا ہے، اور اسی چارے
کو तुम अपने जानवरों को खिलाते हो, और अल्लाह जो है कि उसी पानी से दीगर फसल पैदा कर रहा है। और यहाँ पर अल्लाह ने बिलखुसूस ऐसे फलों का नाम लिया है जो बेशक बड़ा ही मुफीद है। यानी कि अल्लाह ने अगर कोई ऐसा फसल का नाम ले लिया तो मान लीजिए कि बिल्कुल अफजल है। जैतून, खजूर, अंगूर वगैरह ये सब क्या है? अच्छा, और ये उस वक्त जहां पर ये आयत नाजिल हो रही है, यानी कुफार कुरैश के लिए ये फल को समझ पाना भी आसान था। अब आप कहोगे आम, जामुन वगैरह क्यों नहीं नाम दिया गया? क्योंकि उस वक्त वहां पर वो आम, जामुन वहां पर कॉमन नहीं थे। तो अल्लाह उन चीजों का नाम लेता है जिनसे कि वो कुफार कुरैश समझ सके। बकिया तो हम लोग को भी समझना है, यही तो समझना है। यही तो हम लोगों ने यहाँ पे चैनल में समझ रहे हैं कि अल्लाह ने उनके समझने के लिए, आसानी के लिए अल्लाह ने उन फलों का नाम लिया जिससे वो जानते थे, जिसकी वो फसलें पैदा करते थे, जो उनकी फसल के आम फल हुआ करते थे। ठीक है ना, जैतून, खजूर, अंगूर वगैरह, ठीक है ना, और हर किस्म के फल उगाता है। और फिर यहाँ पर अल्लाह ने उतने फल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया, अल्लाह ने कहा हर किस्म के फल, यानी कि पूरी कायनात में जितने तरह के फल है सब बेशक अल्लाह ताला की उसी नेमत से उगते हैं, यानी कि वो पानी जिससे अल्लाह ने अता फरमाया। ठीक है ना, आगे अल्लाह कहता है बेशक उन लोगों के लिए तो इसमें बड़ी निशानी है, यानी कि ये सारी चीजें अगर तुम समझो तो बहुत निशानी है, जो गौर और फिक्र करते हैं। ठीक है, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उसी ने रात दिन और सूरज चांद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है, और सितारे भी उसी के हुक्म के मातहत हैं। यकीनन इसमें अक्लमंद लोगों के लिए कई एक निशानियां मौजूद हैं। बेशक मगर दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह इस आयत से हम लोग अगले पार्ट पर गौर व फिक्र करेंगे। ये अभी तक हम लोगों ने आयत नंबर 12 तक पर गौर व फिक्र किया। आयत नंबर 12 से इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। फिलहाल हम इजाज़त चाहेंगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।